सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तस्करा कर बैठे कि लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप सहर खेज़ हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दीजिएगा। वो हज़रत भी मालूम नहीं भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र करना, जब जागेंगे लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन गोलाबारी लम्हा बलम्हा तेज़ होती गई और साहब जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगीं, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबाओ अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीदा भी जाग उठी होगी। बुतेरी आवाज़ें दी, अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश, अरे लाला जी नवाजिश। आज जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया के साफत का सामना है, ये सोए हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। और हज़रत ईसा भी तो वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते होंगे। बच्चों, आपको मालूम है ना कि हज़रत ईसा के कुम कहने से मुर्दा भी ज़िंदा हो जाया करता था। वही ज़िक्र यहाँ किया गया है। खैर, ज़िंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। मुर्दे के पीछे लठ लेकर थोड़े ही पड़ जाते थे, तोपें थोड़े ही दागते थे। ये हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकलें, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है उसका अंदाज़ा बस अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। अब जो हमने खिड़की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुज़ुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियां सुनी थीं उनमें से एक भी नज़र न आई, तो फ़िक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण ना हो। समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, लाला जी। जवाब आया, मैंने कहा, आज क्या बात है कि अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या, 3 ही बजे से सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश उड़ गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े मिनट ऊपर 3 हैं। मैंने कहा, अरे ओ कमबख्त खुदाई फौजदार, बदतमीज़ कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझा रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो आज दादा जान के मंजूरे नज़र ना होते। 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वत। तो बच्चों, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कितने काहिल इंसान हैं और देर से सोने वाले और देर से जागने वाले इंसान हैं। खैर, आगे और मज़ा आएगा, सुनिए। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैर आबाद कह दूं, मगर फिर ख्याल आया कि बनी नूह इंसान की इस्लाह का ठेका तो कोई हमने ले नहीं रखा है। हमें अपने काम से गर्ज। लैम्प बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और फिर हिज़्ब मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। शाम का अरमान अंगेज़ वक्त, हवा भी निहायत लतीफ़ थी, तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में एक पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम उस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान का आवाज़ की तरफ लग गए। इरशाद हुआ,
آپ گا رہے ہیں زور سے، پر آپ پر۔ میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، موسیقیت کی روح میں ہم میں فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ نابکار انسان کا مطلب ہے جو انسان بدقسمت ہو یا کسی کام کا نہ ہو۔ خیر صاحب، خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پونچھے اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت پیس لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار پڑا تھا۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی تو ہے۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر منقسم کیا۔ 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً آپ پر ملامت کی۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے تو لغو بات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا۔ صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم خرما و ہم ثواب، ہم خرما و ہم ثواب فارسی کا لفظ ہے۔ خیر یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہے تو جلدی ہی سونا چاہیے۔ کھانا باہر ہی کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں تو ہماری قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے، ڈرتے ڈرتے آواز لگا دی، لالا جی۔ انہوں نے بھی پتھر کھینچ مارا، یس۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجے۔ جواب ندارت۔ میں نے پھر کہا جب 6 بج چکے، سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ توبہ خدا کسی کو محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی تو بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھوسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاگتے ہیں، وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے۔ بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا، اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دیباچے کی طور پر 1 آدھ کروٹ بھی لی، اور پھر کا نہیں پتا، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، یا شاید سر کو اس میں لپیٹ لیا، یا شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا۔
یہ یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر نہ ہم۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو، محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کو ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجہ کی طمانینت ظاہر کی۔ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بھی بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ آج بھی اور دنوں کی طرح 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا نے صبح بھی کیا عجب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ رکھ دیں، کرسی کو چارپائی کے نزدیک سرکایا اور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک ارادہ کر کے سو گئے۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ یعنی اب یہ صاحب روز یہی کرنے لگے کہ لالا جی صبح 6 بجے انہیں جگاتے، یہ گڈ مارننگ کہہ کے کھانستے اور پھر واپس سو جاتے اور اپنے وقت کے مطابق 10 بجے ہی جاگا کرتے تھے۔ خیر، ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا، دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا، اور نہیں تو کیا، تمہارے یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے کہا، سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی مجال کیا ہے کہ ہمارے باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور مافیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخوردار اور سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ تو بچوں اب یہ صاحب خود صبح اٹھ گئے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو آج میں کس طرح اتنی جلدی صبح اٹھ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگا۔ ذرا دھیان دیجیے گا کہ ان کا لحاف کس طرح سے دھیرے دھیرے اوپر جا رہا ہے واپس۔ تو سوچنے لگے کہ خوب، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سے مقدم، سب سے مقدم ہے۔ ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوئے جاتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں خدا کے انکار سے، یعنی کہ ہم خدا کے طرف دھیان نہیں دے رہے، خدا سے انکار کر رہے ہیں، دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے اور مذہب کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوئے جاتے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتے کہتے مر گیا۔ اب دیکھیے اکبر کے اوپر انہوں نے نشان لگا رکھا ہے تخلص کا، یعنی کہ اکبر، یہ اکبر الہ آبادی ہیں۔
تو اکبر بیچارہ یہی کہتے کہتے مر گیا، مگر ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگی، لحاف کانوں پر سرک گیا، یعنی کہ پہلے منہ پر گیا تھا اور اب کانوں تک آ گیا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ابھی تھوڑی سی۔ تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت پہلے۔ کیا بات ہے! خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہے۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے، لحاف سر پر۔ یہ دیکھیے آج ایک دن پہلے اٹھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کالج بھی کیوں نہیں جلدی کھل جاتا، 7 بجے ہی ہو جائے کالج بھی۔ خیر، لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیعقنی کر رہی ہے۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، آنکھیں بند۔ یعنی کہ پہلے لحاف جو ہے وہ ان کے منہ پر آیا، دھیرے دھیرے لحاف کانوں پر پہنچا، پھر سر پہ پہنچا، اور اب سوچتے سوچتے آنکھیں بھی بند کر لیں۔ تو اب 6 بجے ہیں، تو گویا 3 گھنٹے متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ دیکھیے شیکسپیئر ڈرامہ نگار ہیں، انگریزی کے ڈرامہ نگار، اور ورڈزورتھ جو ہیں یہ انگریزی کے شاعر ہیں بہت بڑے۔ تو یہ ابھی خوابوں میں اپنی سوچ میں ہی سوچ رہے ہیں کہ میں پڑھوں کیا، آج جلدی جاگ گیا ہوں تو، اور لحاف واپس منہ کے اوپر تک آ چکا ہے۔ تو شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔ اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں، ورڈزورتھ پڑھ لیں۔ اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا، اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈزورتھ ہی ٹھیک رہے گا۔ مگر شیکسپیئر ہیملیٹ، لیکن ورڈزورتھ لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبزہ زار، باد بہاری، سید ہوس، کشمیر میں آفت کا پر کالا ہوں۔ یہ معمہ اب فلسفے ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے باہر سر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ تو بچوں سمجھے آپ، یعنی ہر روز کی طرح آج بھی یہ صبح اٹھے، کھانسے، لالا جی چلے گئے، اور یہ دھیرے دھیرے سوچتے ہوئے اور اپنی تعریف خود ہی کرتے ہوئے کہ میں تو بہت جلدی اٹھ گیا ہوں، واپس سے سو گئے، اور پھر وہی 10 بجے اٹھے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا قہقہ لگا کر کہا، اوہو لالا جی یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں، اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائی اور غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 آدھ منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے، تعمق یعنی گہرائی، اس گہرائی میں رہے، یعنی فکر میں سوچتے رہے۔ پھر یکایک ایک محجوبانہ انداز سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہی تو ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مرعوب ہو کر چل دیے، اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی میں سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چلے آئے۔ زہد و اتقاء یعنی خدا سے ڈرتے ہوئے۔ اب یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران میں لالا جی آوازیں دیں تو نماز۔ تو بچوں سمجھ آیا پطرس بخاری نے کس طرح طنز و مزاح کے انداز میں لطیف جملوں کے ساتھ
یہ ہم بتایا کہ کس طرح کاہل انسان خود سے جھوٹ بولتا ہے اور پڑھائی سے، دین سے، دنیا سے، دونوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس مضمون میں کاہلوں اور دل لگا کر نہ پڑھنے والوں پر طنز ہے، جو مزاح میں بھی شدت پیدا کرتا ہے اور ہمیں غور و خوض کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ ہمیں وقت پر اٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو بچوں، ہمیں بھی صبح سویرے جلدی اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد صبح کم سے کم 1 گھنٹہ اپنی پڑھائی کرنی چاہیے۔ ابھی ہماری عمر پڑھائی کی ہے۔ صبح کا پڑھا ہوا انسان کبھی نہیں بھولتا۔